Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. सीएम केपी के मिस्टर सुहेल अफरीदी इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और मिस अस्मा बुखारी कुछ कह रही हैं, उनके हवाले से वो भी जानेंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं 27 दिसंबर 18वीं बरसी है मिस बेनज़ीर भुट्टो की, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान रह चुकी हैं। तो उसके हवाले से एक बहुत बड़ी तकरीब, एक जलसा रखा गया है घरी खुदा बख्श में, जिसमें शिरकत की गई है मिस्टर आसिफ अली जरदारी की तरफ से, मिस फरहा तालपुर, मिस्टर बिलावल भुट्टो, मिस आसिफा और भी बहुत से लोगों ने शिरकत की है। वो तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शहबाज शरीफ का भी उनके हवाले से एक बहुत ही अहम पैगाम आया है, वो जानेंगे। और नाजरीन, बात करेंगे मिस्टर शहजाद अकबर की, जिन पर कुछ ही दिनों पहले यूके में हमला हुआ। अब उनके बाद मिस्टर आदिल राजा पर भी हमले की खबरें सामने आ रही हैं। और नाजरीन, न्यू ईयर बस 2-3 दिन दूर है, उसके हवाले से एक सॉन्ग आ रहा है मिस्टर शफकत अमानत अली का और मिस रेशम का। तो चलिए आगे जानते हैं तफसीलात। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं, हमने लास्ट सेशन में भी डिटेल्स शेयर की। आज भी बताइए क्या सूरत हाल है सीएम केपी के मिस्टर सुहेल अफरीदी की। असल में ना हमारा मिजाज हो गया है, चाहे वो पंजाब हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, कि चीज़ें बिल्कुल स्मूथ और सीधी होती हैं, उसको जो है ना पहले हमने ख़राब करना होता है, फिर ठीक करना होता है। फर्स्ट यू क्रिएट द प्रॉब्लम, देन यू सॉल्व द। जी। सीएम केपी के आए हैं तो आ, मेरा ख्याल है कि किसी को कानो कान इस बात का कोई इल्म नहीं है कि सीएम केपी के आ रहे थे, वो आ गए हैं। सिर्फ पंजाब हुकूमत की जो आनियाँ जानियाँ हैं और ओढ़नियाँ बिछोनियाँ जो है ना, उसकी वजह से सीएम केपी के बड़ा हिट चल रहा है। अब ये मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। पंजाब असेंबली की किसी ने परमिशन दी होगी ना, और फिर हुकूमत को ये पता है कि सीएम केपी को पंजाब आने की किसी ने परमिशन दी है ना, जाहिर सी बात बगैर है। परमिशन के तो नहीं आए। मैं इस पंजाब इस हुकूमत की नहीं बात कर रहा। पंजाब हुकूमत तो शायद अपनी हुकूमत के आखिरी दिन तक परमिशन ना दे। वो आखिरी दिन चाहे 3 महीने बाद हो, 3 साल बाद हो। तो कहने का मतलब है कि किसी कहीं से परमिशन है सीएम के पी के को, जाएं पंजाब आप, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। तो वो इजाज़त से आए हैं, और जिस इजाज़त से वो आए हैं ना, तो वो जहां मर्जी दम दना सकते हैं, उनको कौन रोक सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि लोगों में यहाँ पे खौफ है, नफरत कम है, नाराज़गी कम है, खौफ ज़्यादा है कि सीएम के पी के ने तो 2-3 दिन बाद चले जाना, असीं तो इत्थे रहना, इत्थे जुत्तियां छितर कौन खाएगा। यहाँ 9 मई की ज़िमनियों में नाम पड़ गए तो कौन भुगतेगा। खौफ ज़्यादा है, जो असल बात है। हक सच की बात यह है कि नफरत उतनी नहीं है, कोई रुझान उतना कम नहीं है। हाँ, दूसरी बात यह भी तो है ना कि वो जैसे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा, आज़मा बुहारी ने, कि वो सीएम केपी के है, उसका नाम सुहेल अफरीदी है, उसका इमरान खान तो नहीं है। यानी कि लोग इमरान खान के लिए तो यहाँ पे मारे खाते रहे और जेलें काट रहे हैं, अब वो सुहेल अफरीदी के लिए तो नहीं काटेंगे ना भाई जेलें। वो मारे तो नहीं खाएंगे, कूट तो नहीं खाएंगे। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी ये चीज़ हो गई कि वो उनकी खुशफहमी भी मैं थोड़ी सी क्लियर कर दूं सीएम केपी के साहब की। वो जहां से इजाज़त लेके आए हैं ना, उस इजाज़त के बगैर वो मोटरवे पे चढ़ भी नहीं सकते थे, लाहौर की तरफ मुंह करके। लाहौर पहुंचना बहुत दूर की बात है। आपका इशारा किस तरफ है? इजाज़त कहाँ से मिली? मेरा इशारा आपकी तरफ है, ये आप हैं। वो इजाजत के बगैर, परमिशन के बगैर ना सीएम केपी के सोचें भी ना कि वो लाहौर की तरफ मूव भी कर सकते हैं मोटरवे और जीटी रोड पे। अब वो तो हो गई इजाजत, अब सिर्फ इजाजत है, आगे अरेंजमेंट नहीं है उनके लिए। 2025 चल रहा है ना, 2018 नहीं है, 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 21.5 नहीं है, 22.25 नहीं है, पूरा 22 नहीं है, ये है 25। इजाजत तो मिल गई आपको कि जाएं चक्कर लगाएं, कोई बात नहीं, सैर सुर कराएं, मगर अरेंजमेंट नहीं है, वो लहर बैर नहीं है, वो जाहो जलाल नहीं है, वो 2, 4, 5 हज़ार 6 हज़ार बंदा नहीं है जिसको आप कह देंगे 50 हज़ार बंदा निकल आया था, 5 लाख निकल आया था।
وہ نہیں ہے. آپ نے وہی اپنی یعنی کہ لبرٹی گئے ہیں وہ ہمارے شو کرنے کے بعد, تو اس لیے اس شو میں میں ذکر کر دیتا ہوں. تو وہی 6-8 اپنی گاڑیاں تھیں. اچھا یہ ضرور ہے کہ سوال کرنا حق ہوتا ہے, لیکن بعض سوال بھی اس طرح کے لگے جیسے وہ کروائے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ان سے کچھ اس طرح کے سوال کیے گئے جی کہ آپ بتائیں لاہور کیسا لگا آپ کو, پنجاب کیسا لگا, کمپیریزن کریں کے پی کے ساتھ. پھر ان کے ساتھ ایک ایڈمنسٹر تھے, ان سے پوچھا کہ کیا منصوبے آپ نے کے پی کے میں شروع کرے, ہاسپٹل شروع کیا. انہوں نے کہا کون سی ہاسپٹل شروع کی, نام بتائیں. انہوں نے کہا جی نام, تو نام ان کو نہیں آ رہا تھا. کچھ کیا ہو تو نام آئے نا آپ کو. ٹھیک ہے. اس طرح کے مسائل کا سامنا رہا. پھر وہ میڈیا سے کتراتے رہے, بات وہاں کی جہاں صرف وہ بات کر سکے, سوال نہ آگے سے لیں, سوال نہیں لیتے رہے. پنجاب اسمبلی چلے گئے. پنجاب اسمبلی جب چلے گئے ہیں, پنجاب اسمبلی کی پرمیشن کس نے دی ان کو, ان کی انٹری کیسے ہو گئی؟ کسی نے دی نہ پرمیشن, دلوائی کسی نے پرمیشن. کہیں سے فون آیا, گیٹ پہ ان کے لوگوں کو جب روکا جاتا تھا تو تھوڑی دیر کے بعد ان کی انٹری کیسے ہوتی رہی اندر. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ سی ایم کے پی کے اس لاہور وزٹ کو میں فکس وزٹ کہوں گا. یہ فکس میچ ہے, ٹھیک ہو. یہ فکس میچ ہے. ٹھیک ہے. یہ کوئی انقلابی ٹور نہیں ہے, نمبر 1. اچھا پھر وہ آ کے انہوں نے اب دوسرا دن جو گزارا, اس میں کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس میں وہ چلے گئے جی اعجاز چودھری جو قید ہے 9 مئی میں, ان کی اہلیہ اور بیٹے سے ملے جا کے. اچھا اس کے بعد وہ تقریباً کچھ وقت ان کے ساتھ گزارا. حماد اظہر کے گھر چلے گئے, ان کے اہل خانہ سے ملے. ٹھیک ہے جی. اس طرح جو ہے نا وہ کچھ اور لوگوں کے گھروں میں گئے. پھر سنا ہے کہ ضلع شاہ کے گھر میں بھی گئے ہیں. ضلع شاہ کے گھر میں تو عمران خان کو بھی جانا چاہیے تھا, جس کے لیے ضلع شاہ نے جان دے دی. تو وہ کیوں نہیں گئے؟ یعنی کہ عمران خان کے ہاں تو ضلع شاہ کا مرنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا, وہ گئے نہیں. عمران خان تو بہت بعد میں گرفتار ہوئے ضلع شاہ کے مرنے کے بعد, تو وہ تو نہیں گئے ان کے گھر. سہیل افریدی نے آ کے وہ جو پینڈنگ تعزیتیں ہیں نا, پینڈنگ تعزیتیں جو عمران خان نے نہیں کی, وہ انہوں نے کرنی شروع کر دی. اچھا اس کے بعد وہ پھر گلے شکوے کرتے رہے. انہوں نے کافی جگہ پہ گفتگو کی کہ یہ لوگ ایک طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے نا میں ان کا رویہ دیکھ رہا ہوں کل سے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے بڑا گلے شکوے کیے رویے کے. ان لوگوں کا مقصد ہے جب یہ حکومت میں ہوں تو پیسہ اور مال بنائیں, اور جب حکومت میں نہ ہو تو ملک سے بھاگ جائیں. یہ بھی کہا انہوں نے. یہ مختلف جگہوں پہ جو تھوڑی تھوڑی ٹاک کی, میڈیا ٹاک کی. اور وہی بات جو ایک طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں, پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سہیل افریدی ایک جگہ پہ کہ میں ان کا رویہ دیکھ رہا ہوں, میرے ذہن پر نقش ہو گیا ان کا رویہ. ٹھیک ہے. میں کبھی بھولوں گا نہیں اس کو, اور میں ان کو دعوت دیتا ہوں یہ خیبر پختونخوا ہیں, اس منصب کی جو عزت جو تکریم ہے وہ میں ان کو بتاؤں گا کیسے ہوتی. یہ انہوں نے کہا. پھر جو لوگ کہتے ہیں پنجاب میں پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے, ان سے میں کہتا ہوں یہ مجھے لاہور میں جلسہ کرنے دیں. ٹھیک ہے. اب وہ جلسے کی جو بات ہے تو ان سے کیوں کہتے ہو, جہاں سے آپ اجازت لے کے آئے ہیں لاہور یاترا کی, انہی سے کہیں کہ سر وہ ایک جلسہ بھی کرنے دیں, تو آپ کو جلسے کی اجازت مل جائے گی. اجازت جہاں سے آپ کو ملنی ہے وہاں سے لیں نا. انہوں نے عظمہ بخاری نے اجازت دینی ہے یا مریم نواز نے اجازت دینی ہے آپ کو, تو وہ اجازت تو آپ کو نہیں دیں گے. جہاں سے آپ اجازت لے کے آئے نا لاہور وزٹ کی, وہاں سے لے لیں اجازت, جلسہ کریں, چاہے آپ جلسے کریں, اس میں کیا مسئلہ ہے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں جی اور یہ خیبر پختونخوا میں آ کر جلسہ کریں, ان کو گاڑیاں بھی دوں گا اور سٹیج بھی سجا کر دوں گا, سب کو معلوم ہو جائے گا کہ کون کتنا مقبول ہے. اچھا یہ نا اصل میں مقبولیت والا بیانیہ لے کے پھر رہے ہیں, یہ مقبول بہت ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. مقبولیت تو ان کی مختلف کیسز میں بھی بہت زیادہ ہے. مقبول تو یہ 9 مئی میں بھی بہت ہوئے ہیں پوری دنیا میں. مقبول تو یہ ابھی تقریباً مجموعی طور پہ 17 سال سزا ہوئی ہے توشہ خانہ کی مقبولیت میں. مقبول تو سائفر میں بھی بہت ہوئے تھے امریکہ تک. مقبول تو یہ پاک پتن میں بھی بہت ہے, مانکا ہاؤس میں بھی بڑے مقبول رہے ہیں. تو جہاں تک مقبولیت کی بات ہے 190 ملین پاؤنڈ میں پوری دنیا میں ان کے جھنڈے گاڑے گئے ہیں مقبولیت کے. تو مقبولیت تو بہت ہے. وہ ملک کی عدالتوں میں بھی یہ مقبول ہے, ایوانوں میں بھی مقبول ہے,
ان تمام حرکتوں کی وجہ سے. اچھا وہ کہتے ہیں مقبول بہت زیادہ. اچھا اس کے بعد یہ بھی کچھ واقعات ہوئے, یہ میں آپ کو جھلکیاں ہلکی ہلکی بتا رہا ہوں ان کے وزٹ کی. البتہ وہ پھر رہے ہیں لاہور میں اور کوئی نہیں روک رہا, کوئی نہیں روک رہا, سوائے ایک آدھ میں نے دیکھی ہے فوٹیج کہ سمینہ خاور یاد گلبرگ میں رہتی ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. تو وہ لبرٹی سے کچھ پہلے ان کا گھر ہے, تو ان کے گھر کے باہر کوئی پولیس اور اس طرح کا پیرا, اور وہ انہی کا گھر ہے, چونکہ میں ان کا گھر دیکھا ہوا میں نے, سمینہ خاوریات, وہ ان کی پی ٹی آئی ویمن ونگ کی جنرل سیکرٹری ہیں اور اس سے پہلے مسلم لیگ کاپ میں تھی. تو ان کو سنا ہے کہ کوئی اریسٹ کرنے کے لیے وہاں پہ پولیس تھی اور وہ گھر پہ نہیں تھی, اور ابھی بھی بتایا گیا جب ہم شو کریں ان کے گھر کے باہر پولیس موجود ہے اور پتہ نہیں خاردار تاریں اور ٹائپ اس طرح کی. حالانکہ سمینہ خاوریات کو آپ اگر اریسٹ کر لیں گے 2 دن کے لیے, تو سمینہ خاوریات کے اریسٹ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ دوسرا پہلو ہے. آپ آنے دیں کھلے دل کے ساتھ. اچھا اب آئے بھی ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ چاہے وہ سی ایم ہے کسی دوسرے صوبے کا, تو آ کے وہ ادم مچا دے اور سڑکیں بند کرنا شروع کر دے, اور وہ جو ہے نا اس چیز کی, تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کی اجازت لے کے آ جائے. آپ کو اگر اجازت مل گئی وہاں سے, تو وہ صرف آپ کو اجازت نہیں ملے گی, وہ ادھر پنجاب حکومت کو بھی پیغام مل جائے گا کہ یہ صاحب کو یہ کچھ کرنے دیں, پھر آپ کو کوئی روکے گا ہی نہیں, جیسے آپ کو ابھی کسی نے اریسٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, پنجاب اسمبلی کے اندر آپ جا رہے ہیں تو جتنے لوگوں کے نام ہیں گیٹ پہ اتنے لوگوں کو آپ لے جائیں اندر, اندر جا کے آپ نے ادم مچا دیا. تصویر بنانا مقصد تھی, وہ فوٹیج بنانا مقصد تھی کہ بڑا ظلم ہو گیا, لڑائی جھگڑا ہو گیا. اس پہ جو ہے نا جی وہ پریس کلب اور ہماری یونینز جو ہیں انہوں نے بھی پریس ریلیزیں جاری کر دی ہیں جی کہ صحافیوں پہ بھی تشدد ہو گیا, پتہ نہیں صحافیوں پہ تشدد ہو گیا. اچھا وہ ایک صاحب ہیں اردو پوائنٹ والے, میں نام ذہن سے نکل گیا, وہ بڑی انہوں نے صفحہ ماتم بچھائی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ وہ سوال بڑے کروائے گئے ہیں, فکس سوال تھے, یعنی کہ پنجاب حکومت ان سے سوال کرواتی ہے. وہ بھائی سوال کرنا تو صحافی کا حق ہے نا. اچھا آپ ان کی بات کریں تو بات کریں نا, آپ انفارمیشن منسٹر کی بات کریں, جو گفتگو انفارمیشن منسٹر نے کی پہلے روز اسی پہ صحافیوں نے سوال کیے, رپورٹرز نے اسی پہ سوال کیے کہ جی آپ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے, آپ کے بارے میں آپ کے ساتھ جنگلی آئے ہیں, یا آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ منشیات نہیں آنے دی جائے گی, اسلحہ یہ وہ. تو یہ سارے سوال تو ان کی گفتگو سے ریلیٹڈ ہیں. خود سے پرسنل تو کسی نے سوال نہیں کر دیا کہ آپ نے جو ہے نا شیو بڑھائی ہوئی ہے, آپ کے کپڑے اچھے نہیں ہیں, آپ جو ہے نا فلان چیز کرتے ہیں. تو اس طرح کی بات نہیں ہے. البتہ وہ ادھر سے جو ہے نا یہ واویلا ہے, انہیں کہ جی ویوز اس ٹائم ایتھو آنے نے, تو وہ کہتے ہیں جی صحافی کو سوال نہیں کرنا چاہیے. تو وہ میں بتا دوں کہ صحافی کو بالکل سوال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور سی ایم ہو یا پی ایم ہو یا کوئی بھی ہو, اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو, اس کا حق ہے وہ جواب نہ دے. تو کوئی ایسی بات نہیں. رائٹ. سوال کرنے یعنی کہ یا پھر سوال یہ بتا دیں کہ سوال کرنا کیا ہے. سوال یہ بتا دیں نا کہ آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ سردی میں کہیں بیمار نہ ہو جائیں, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو راستے میں پھولوں کی پتیاں نشاور کرنی چاہیے تھی. اس طرح کے یہ سوال چاہتے ہیں آپ. سوال یہ نہیں ہے, جرنلزم آپ نہ سکھائیں ہمیں اور ہمارے رپورٹرز کو جو اس سارے ایونٹ کو کور کر رہے ہیں. سوال کرنا سب کا حق ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن ٹھیک ہے سر جی. اچھا مس اسما بخاری نے بھی کچھ باتیں کی ہیں ان کے حوالے سے, کچھ کہہ رہی ہیں, وہ جی ہم نے بتائیے. پہلے بھی بتائی ہیں, ان کی گفتگو بتائی ہے. جی بالکل. وہ پھر انہوں مزید نے کیا کی ہے, ہے؟ وہ کہتی ہیں جی کہ وزیرہ کے پی کے لاہور آنے پہ خوش آمدید کہتے ہیں, جو پہلے بھی انہوں نے کہا. پچھلی بار علی گنڈا پور لاہور آئے تھے اور لاہور کی بتیاں دکھائی تھیں, وہ بتیوں والی بات وہ جو کرتی ہیں. اور وزیرہ کے پی کے بتیاں دیکھیں, روٹی کھائیں, تصویریں کھینچیں, جو کچھ پنجاب میں دیکھیں اسے کے پی کے میں جا کر لاگو کریں. یہ تو بڑی پازیٹیو بات ہے, اس میں تو کوئی نیگیٹو بات نہیں ابھی تک. ٹھیک ہے جی. وہ کہتی ہیں افریدی صاحب کی ان کی کیبنٹ نے کہا کہ پشاور گندا بہت ہے. ٹھیک ہے جی. وہاں کے حالات خراب ہیں تو یورپ دیکھنے لاہور چلتے ہیں. اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں انہیں بد زبانی فساد کرنے یا انتشار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اگر یہ بدتمیزی کریں گے تو پھر جو ہے وہ اس کا جواب دیا جائے گا. اور اس طرح کی بہرحال انہوں نے گفتگو کی ہے. اچھا سی ایم کی طرف سے کوئی اس حوالے سے کوئی اسٹیٹمنٹ یا بات نہیں ہوئی. یہ صرف انفارمیشن منسٹری کی حد تک ایک نوک جھوک کا سلسلہ جاری ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ ہوا یہ سی ایم کے پی کے ساتھ کہ پہلے میں نے بتایا سردار لطیف کوسا کے گھر بھی گئے وہ, تو وہ صرف وہاں سے نا اجازت لے کے, جہاں سے اجازت سب کو لینی چاہیے اچھے بچوں کی طرح, تو وہ لے کے نا بس نکل پڑے. اب ان کو آگے ایک روڈ میپ اور یہاں کا کوئی جو پلان تھا 3 روزہ وہ نہیں ہے ان کے پاس. ٹھیک ہو گیا. وہ
جہاں آپ نے لاہور آنے کی اجازت لی وہاں وہ جو 2 4 6 ایکٹیویٹیز تھی اس کی بھی اجازت لے لیتے آپ، ایجنڈا یا پلان آف ایکشن. اجازت لے لیتے نا. جی ٹھیک. اب آپ صرف آئے ہیں، آپ اپنے لوگوں سے یہاں پہ ملیں، لیکن یہاں پہ ریلی جلسہ اور ان ڈیز میں جب کرسمس چل رہی ہے، جب نیو ایئر ہے، اور جب جو ہے نا وہ مار روڈ پہ دفعہ 144 ہے، اور اس طرح کی صورتحال میں آپ وہ تو نہیں کر سکتے نا کہ آپ کسی دوسرے صوبے میں جا کے آپ جو ہے نا وہ کوئی چیمپئن بن جائیں. چیمپئن شپ تو فی الحال حالات نہیں ہے کہ آپ کو یہاں پہ چیمپئن شپ کھیل سکے، وہ حالات ابھی نہیں ہیں. ابھی یہ زبانی باتیں ہیں، یہ ابھی زبانی باتیں ہیں جنہیں فی الحال لالی پاپ سمجھ لے تو زیادہ بہتر ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ زبانی باتیں ہیں. مذاکرات کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں پہلے وہ جا کے پتہ کریں نا، پھر وہ کب ہوں گے، کس سطح پہ ہوں گے، کن شرائط پہ ہوں گے، پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا. لیکن آپ صرف یہ سن کے اور آپ نکل پڑے ہیں کہ چونکہ مذاکرات کی بات ہو گئی ہے اور اب آپ جہاں مرضی دن دن آئیں، جو مرضی کریں. ٹھیک ہے. تو بہرحال خاصا ناخوشگوار جو ہے وہ وزٹ ہے ان کا، جس میں زیادہ ہاتھ ان کا اپنا ہی ہے اس لاہور وزٹ کو ناخوشگوار بنانے، زیادہ اپنا ہی ہاتھ ہے. اچھا، وہ اس لیے کہ اگر وہ صاف ستھرے طریقے سے اور پرامن طریقے سے آئیں گے جائیں گے تو وہ کوریج اس لیول کی نہیں ہوگی اور وہ ایک مظلوم کارڈ نہیں کھیل سکیں گے. تو اس طرح کی صورتحال ہے. تو وہ وہاں جا رہے ہیں جہاں جہاں آج کے دن تک ان کے لیڈر نے اڈیالہ سے نہ تو ایک تعزیت کا ٹویٹ کیا، نہ کسی سے سولیڈیرٹی کا کوئی ایک ٹویٹ آیا، نہ کسی کا نام لے کے ابھی تک انہوں نے جو ہے نا کسی کا مزاج پوچھا ہے. ایک ٹویٹ نہیں آیا. سنگل ٹویٹ تو آ سکتا ہے نا، وہ تو ڈیلی بیسس پہ آتے ہیں وہاں سے، وہ نہیں آیا. وہ کام اب موصوف جو ہے کر رہے ہیں سی ایم کے پی کے. تو یہاں 2 دن انہوں نے گزار لی، تیسرا بھی گزاریں گے. جتنی ناخوشگوار صورتحال ہے میری نظر میں اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں، میری نظر میں. ٹھیک. چلے لیٹس سی مزید تفصیلات اور رسپانس کیا آتا ہے. سر، آج 18ویں برسی ہے مس بے نظیر بھٹو کی، اور ان کے لیے گھری خدا بخش میں ایک بہت بڑا جلسہ رکھا گیا ہے جس میں ان کی فیملی نے شرکت کی ہے. بتائیے تفصیلات. یہ جو ہے نا جی گزشتہ 18 سال سے ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اور اس کی مرکزی قیادت جو ہے وہ گڑھی خدا بخش میں یہ کرتی ہے، ان کی یاد مناتی ہے اس میں. اور اس میں نہ صرف سندھ بلکہ پورے ملک سے پیپلز پارٹی کے جو ورکر ہیں، جو کارکن ہیں، جیالے ہیں اور بینظیر بھٹو شہید سے محبت کرنے والے ان کے فالوور ہیں، وہ شرکت کرتے ہیں. اور بہت بڑا جلسہ تھا. اور اس میں بلاول بھٹو زرداری موجود تھے، انہوں نے خطاب کیا. اس کے بعد صدر پاکستان آصف علی زرداری نے بھی خطاب کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی موجود تھے برسی میں. پہلے بھی متعدد مرتبہ انہیں دیکھا جب وہ منسٹر نہیں بھی ہوتے تھے وہ جاتے تھے، اور ان کا ایک ذاتی تعلق ہے اس فیملی سے. تو اس میں جناب بڑی تابڑ توڑ تقاریر بھی کی ہیں، اور جس میں بلاول بھٹو نے خاص طور پہ اور آصف علی زرداری نے جہاں بینظیر بھٹو کی شہادت، اس کے محرکات اور وہ تمام تر جو سرکمسٹانسز تھے اور اس کے بعد کی صورتحال پر بات کی. اس کے ساتھ ہی ساتھ خراج عقیدت پیش کیا انہوں نے بینظیر بھٹو شہید کو. اور کارکنوں نے ظاہر ہے کہ جو ہے ان کی یاد بنائی، اور آصف علی زرداری نے، اور اس میں انہوں نے موجودہ خاص طور پہ جو ملکی صورتحال ہے جی. اور جمہوریت کی بالادستی کے حوالے سے جو کہ بینظیر بھٹو کا خواب تھا، اور اسی خواب کو تعبیر دیتے دیتے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی. تو یہ تمام ایکٹیویٹی تو گڑھی خدا بخش کی ہے. اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف جو ہیں ان کا پیغام ہے، اور جو صدر ہیں پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی فریال تالپور، انہوں نے حاضری دی بینظیر بھٹو کے مزار پہ، پھولوں کی چادر چڑھائی فریال تالپور نے. اور پہلے میں ان کی صورتحال بتا کے پھر پرائم منسٹر کا پیغام ہم سنا دیتے ہیں. فریال تالپور نے جو ہے وہ قائد عام شہید ذوالفقار علی بھٹو
اور بیگم نصرت بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو ان کی قبروں پر حاضری دی. فریال تالپور نے شہدائے جمہوریت کی مزاروں پر پھول چڑھائے اور اصالِ ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی. اس موقع پر وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار جو ہیں وہ بھی ان کے ہمراہ تھے. اور اس موقع پہ فریال تالپور جو صدر ہیں شعبہ خواتین کی انہوں نے جو ہے وہ انہیں خراج عقیدت پیش کیا. اور فریال تالپور نے کہا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو محض ایک سیاسی رہنما نہیں تھی بلکہ سیاسی تدبر، جرت اور مزاحمت کی ایک لازوال علامت تھی. وہ عالم اسلام کی پہلی منتخب خاتون وزیر اعظم تھی، مگر ان کی اصل عظمت جمہوریت سے غیر متزلزل وابستگی، آمریت و انتہا پسندی کے خلاف بے خوف جد و جہد اور پاکستان کی عوام سے ان کی بے لوث محبت میں تھی. انہوں نے کہا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آئین کی بالادستی اور مظلوم طبقات کے حقوق کی خاطر اپنے لیے ایک کٹھن راستہ اختیار کیا اور جام شہادت نوش کیا. انہوں نے کہا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی لازوال قربانی نے ملک میں انصاف، مساوات اور انسانی وقار کی جدوجہد کو نئی زندگی بخشی. انہوں نے کہا کہ صدر مملکت آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نامکمل مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے. فریال تالپور نے کہا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو آج بھی خواتین، نوجوانوں اور محروم طبقات کے لیے امید اور حوصلے کی روشن مثال ہے. فریال تالپور کہتی ہیں انہوں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ قیادت، جرت، ہمدردی اور خدمت کا نام ہے اور آزادی کی قیمت ثابت قدمی ہے. انہوں نے زور دیا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو حقیقی خراج عقیدت ان کے اس مشن کو آگے بڑھانے میں ہے، جس کا مقصد ایک جمہوری، جامع اور عوام دوست پاکستان ہے جہاں ہر شہری کو عزت اور مساوی مواقع میسر ہوں. فریال تالپور نے کہا کہ وہ کل شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے 18ویں یوم شہادت پر ہونے والے عظیم الشان جو ہے وہ جلسے میں انہوں نے شرکت بھی کی. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ہر سال کی طرح مس فرح تالپور فریال تالپور جو ہیں انہوں نے گڑی خدا بخش وہ پہنچی. وزیر اعظم پاکستان نے بھی اسی طرح کا جو ہے وہ ایک پیغام دیا ہے جی محترمہ پلیز. بینظیر بھٹو شہید کے یوم شہادت کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ آج ہم پاکستان کی عظیم بیٹی سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی برسی منا رہے ہیں. بینظیر بھٹو نے جمہوریت اور عوامی حقوق اور وفاق پاکستان کے استحکام کے لیے بے مثال جدوجہد کی. محترمہ بینظیر بھٹو نے جمہوریت میں رواداری اور ہم آہنگی جیسی مثبت اقدار کی حوصلہ افزائی کی. محترمہ بینظیر بھٹو نے سیاسی عمل میں رواداری کو فروغ دیا جو لائق تحسین ہے. ملک و قوم کے لیے محترمہ بینظیر بھٹو کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. محترمہ بینظیر بھٹو کی سیاسی میراث میں جذبہ حب الوطنی نمایاں ہے. محترمہ بینظیر بھٹو نے خواتین کے کردار کو مضبوط بنانے، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور پاکستان کو ایک پرامن، ترقی پسند اور جمہوری ریاست بنانے کے لیے قابل قدر اقدامات کیے. ان کی قربانیاں اور خدمات قوم کے لیے مشعل راہ ہیں. آج کے دن ہم اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں رواداری، برداشت، قانون کی حکمرانی اور عوامی فلاح کے سفر کو آگے بڑھایا جائے گا، جس کے لیے محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اللہ تعالیٰ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے اہل خانہ اور چاہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہ تو پرائم منسٹر کا بیان تھا. ادروائز پورے ملک میں جو ہے وہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے اور ان کی برسی کے حوالے سے تقاریب منعقد کی گئی، جس میں ان کی جو پنجاب کی تنظیم ہے لاہور میں بھی تقریب منعقد کی گئی، رائٹ. اسلام آباد میں تقاریب منعقد ہوئی، کراچی میں تقاریب منعقد ہوئی، سندھ کے مختلف ایریاز میں منعقد ہوئی، اور سب سے بڑی جو پاکستان کی تقریب تھی وہ جیسے میں نے بتایا گڑی خدا بخش میں، جہاں ان کے فرزند بلاول بھٹو زرداری اور صدر پاکستان نے بھی. بہت خوب، بہت بہت شکریہ. سر یہ بتائیں مسٹر شہزاد اکبر پر UK میں حملہ ہوا، ان کے بعد اب مسٹر عادل راجہ پر بھی حملہ ہوا ہے یا نہیں؟ کیا حقیقت ہے بتائیے. یار یہ حملہ جو ہے نا، انہوں نے مذاق ہی بنا لیا حملے کو. اب یہ سنا کہ اس بگوڑے نے بھی کچھ شوشہ چھوڑا جی میرے گھر پہ حملہ ہو گیا، اور میں گھر پہ نہیں تھا. کوئی اس طرح کا میں دیکھ رہا تھا اس کا ویڈیو پیغام. تو یہ جو ہے نا حملہ کھیل رہے ہیں اس جی. وقت. البتہ ایک جو UK میں
ایک خاتون نے ہرزہ سرائی کی ہے فیلڈ مارشل کے حوالے سے، اور انتہائی بلو دی بیلٹ گفتگو کی ہے، اس پہ پاکستانی حکومت نے بڑا سخت جو ہے وہ ریئیکشن دیا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ برطانوی حکومت کو لکھ دیا ہے اس مظاہرے کے حوالے سے، اور اس خاتون کی جو گفتگو ہے جس میں انہوں نے ضیاء الحق کا جو واقعہ تھا پلین کریش کا، اس کا ذکر کیا، اور اسی طرح کی خواہشات کا اظہار کیا فیلڈ مارشل کے حوالے سے، خدا نخواستہ، تو اس پہ بڑا سخت ایک ریئیکشن آیا۔ اب اس تمام تر صورتحال میں جب حوالگی کا مطالبہ کیا ہوا ان دونوں کا، تو وہ ایک نے تو کہا جی وہ ناک کی ہڈی اڈی ٹوٹ گئی، جو تقریباً کچھ گھنٹوں بعد جڑ گئی ہے۔ وہ عادل راجہ کا بھی کوئی پیغام ہے جی کہ وہ کہتا ہے جی میں پتہ نہیں کسی خفیہ مقام پہ ہوں اس وقت، اور وہاں سے ویڈیو بنا رہا ہوں، لیکن میرے گھر پہ حملہ ہو گیا۔ اب حملے کی تفصیل جو ہے نا وہ کہتا ہے جی پتہ نہیں مجھے کچھ سیکورٹی جو ملی ہوئی تھی، اس کا سب انسپیکٹر کا فون آیا، اس نے کہا جی آپ کے گھر پہ حملہ۔ تو یہ ان ملکوں میں جا کے بھی یعنی کہ محفوظ نہیں ہے، تو یہ ان کو چاہیے کہ یہ پاکستان آ جائے، یہاں آئیں آرام سے محفوظ ملک میں، اور زیادہ ان کو چاہیے پنجاب میں آ جائیں۔ پنجاب اس وقت ہر طرح کے لاہور آ جائیں جو ہے نا ڈائریکٹ. اس طرح کے مافیا سے محفوظ ہے، اور آ کے سی ایم کے نام وہ لکھیں کہ جی ہم پنجاب میں رہنا چاہتے ہیں، آ کے تو یہاں پہ آ کے پورا منصوبے میں پناہ حاصل کریں۔ کیوں یہ جا کے دیار غیر میں اپنی زندگیوں کو خطروں میں ڈال رہے ہیں اور سر حملوں آپ کا بات سامنا کیوں نہیں کر رہے کرتے ہیں؟ ان سے؟ نہیں، ان سے انہی کے لیے بات شو کر رہا ہوں میں، اور اپنے لیے تھوڑی شو کر رہا ہوں۔ ان کو چاہیے کہ ان کو ہم دعوت دیتے ہیں، یہ آئیں، وطن واپس آئیں، پیارے وطن، اور یہاں آ کر جو ہے وہ توبہ طائب ہوں اور آرام سے پرامن زندگی گزاریں۔ اب وہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی ہو، کوئی کہتا ہے مجھے گورا مار گیا، کوئی کہتا ہے مجھے کالا مار گیا۔ اب گورے نے کیوں مارا بھی شہزاد اکبر کو؟ گورے سے کیا لڑائی پڑ گئی آپ کی؟ ٹھیک ہے، اور وہ راجہ عادل جو ہے اس کو پتہ نہیں کو کالا مار گیا، کالا کیوں مار گیا؟ کالے سے کیا پھڑا ہے آپ کا؟ آپ نے جس کا جو دینا لینا نا، وہ پیسے ان کے واپس کریں لوگوں کے۔ ان کا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، ان کا کوئی لین دین کے معاملات بھی ہیں جو میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں، اور یہ بات یہی نکلے گی، ان کے لین دین کے معاملات، ان کے خواتین کے ایشوز ہیں۔ اب وہ خواتین جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ فیملی ریلیٹڈ بھی خواتین ہیں، تو اس پہ نامناسب بات ہے زیادہ وہ کرنا۔ راجہ عادل کا بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا، وہ ڈائیورس وغیرہ ہوئی ہے، وہ بھی ان کا پھڈا چھڈا چل رہا ہے، وہ کورٹ میں بھی کیسز ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر یہ ان ملکوں میں اتنے غیر محفوظ ہو گئے ہیں، تو پھر اس کا واحد حل یہ ہے کہ یہ وطن واپس آئیں، ٹھیک ہے جی، اور معافی نامہ لکھیں اور آرام سے آ کے یہاں پہ زندگی گزاریں۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ دیار غیر میں دھکے کھائیں، پردیس میں ان کی ہڈیاں لوگ توڑ رہے ہیں، اور وہ بھی کوئی گورا توڑ رہا ہے، کوئی کالا توڑ رہا ہے۔ اس بات کی مجھے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، کیوں آپ دوسرے ملکوں کے باشندوں سے مار کھا رہے ہیں اور ان کے حملے جو ہے نا وہ برداشت کر رہے ہیں اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ مجھے تو ہمدردی ہو گئی ہے چلیں، ان امید ہے کہ لوگوں سے، آپ کا میسج ان تک پہنچ ہمدردی جائے. ہوگی مجھے ان لوگوں سے۔ آپ کا میسج ان تک پہنچ جائے، امید ہے ہماری. اور یہ بھی کہ لیٹس سی انویسٹیگیشن کے بعد کیا نتیجہ جو ہے وہ سامنے یار آتا ہے، کیا پردیس ان ڈیٹیلز کے کیا لیے آتی تنگ ہیں. ہو گیا نا، پہلے وہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے یہاں زمین تنگ ہو گئی، دیس میں دیس تنگ ہوا، اب پردیس تنگ ہو گیا۔ اب اس کا میں کیا حل کروں؟ میرے پاس تو ایک ہی حل ہے کہ بھائی واپس آئیں، توبہ طائب ہوں، اور آرام سے اپنے اپنے قصبوں میں اور دیہاتوں میں جہاں جہاں سے آپ آئے ہیں، جہاں آپ نے جنم لیا ہے، وہاں پہ اپنی زندگی گزاریں بال بچوں کے ساتھ۔ مزید جو بھی تفصیلات ہیں منظر عام پر آئے گی، ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. لیٹس سی. سر انٹرٹینمنٹ کی بات کرتے ہیں. ایک نیا سانگ ریلیز ہونے جا رہا ہے نیو ایئر پر، اور نیو ایئر کے حوالے سے ہی ہے، جس میں مس ریشم بھی ہیں، اور یہ گانا جو ہے وہ مسٹر شفقت امانت علی نے گایا ہے. بتائیے. یہ جناب پہلی سی محبت سانگ ہے، اور شفقت امانت علی خان نے گایا یہ گانا، اور یہ نیو ایئر سانگ آ رہا ہے جی، نیو ایئر سانگ، اور یہ جو ہے ریشم نے اس میں پرفارم کیا ایز اے گانے کی ہیرو ہے نا وہ، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ تھوڑی سی یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ شفقت امانت علی سنگر ہے، اور میوزک ارینجمنٹ جو ہیں وہ سہیل ہیں، انہوں نے کیے ہیں جی، اور اسی طرح راجر جان ہے اس کی مکسنگ و ماسٹرنگ،
اور آڈیو پروڈکشن جو ہے سگنیچر اسٹوڈیو پاکستان ہے. ہدایت کار جو ہیں وہ جلال ہیں، اور جلال بڑے زبردست ویڈیو ڈائریکٹر ہیں، اور اب تو میرا یہ کراچی شفٹ ہو چکے ہیں. اور اسی طرح علی بودلہ ہیں، اور بلال صاحب، یہ ان کی ٹیم جو ہے ایسوسیٹ ڈائریکٹر ہے نعیم مہر. تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صوفی سکور کی پروڈکشن، اور یہ ایک اچھا، پہلے یہ بڑا ٹرینڈ ہوتا تھا کہ نئے سال پہ، عید پہ، کرسمس پہ، جی 14 اگست پہ، 23 مارچ پہ سنگر جو ہے نا فلموں کی طرح سانگ ریلیز کرتے تھے، رائٹ اور اس کی بڑی ایک تیاری ہوتی تھی. اب یہ ٹرینڈ اس طرح کا نہیں ہے. جیسے اب بسنت آ رہی ہے تو ابھی آج کے دن تر دل ہوا بوکاٹائی پریا پرویز کا وہی ذہن میں آتا ہے، تو اس پہ بھی سنا ہے اس دفعہ تیاری کر رہے ہیں سنگرز، وہ سانگز آ رہے ہیں. تو یہ جو جوڑی ہے نا شفقت امانت علی خان اور ریشم، انہوں نے اس سے پہلے بھی ایک بڑا زبردست سانگ کیا تھا جو کہ ایک انٹرنیشنل سانگ تھا اور پوری دنیا میں ریلیز ہوا تھا. بیسیکلی وہ ایک پیس سانگ تھا جو سرندیپ پروڈکشن تھی اس وقت کی، انہوں نے یہ جو ہے وہ پروڈیوس کیا تھا. اور انڈیا سے ارمیلا منٹولکر اور پاکستان سے ریشم نے اس سانگ میں پرفارم کیا جو شفقت امانت علی خان کی آواز میں ریکارڈ. اور وہ ارمیلا وہاں سے پھر آئی انڈیا سے، اور واگا بارڈر ان کا استقبال ہوا، اور اس کے بعد 5-6 روز لاہور میں شوٹنگ ہوئی اس سانگ کی مختلف مقامات پہ. اور وہ پورا ایک فلم کی طرح، جیسے کسی فلم کی شوٹنگ ہوتی ہے، اور پوری اس کی جناب میڈیا کوریجز اور اس طرح. یہ بھی سانگ جو ہے نا اسی لیول کا سانگ ہے، اور نئے سال کے لیے یہ بنایا گیا ہے. تو اب تو میرا خیال ہے دن اور گھنٹے رہ گئے ہیں اس کی ریلیز میں، اور غالباً یہ 31 دسمبر کی رات 12 بجے ریلیز کر دیا جائے. اچھا، اب ریلیز کا بھی دیکھیے کہ ایک دور ایسا ہوتا تھا کہ بڑا کٹ کیا جاتا تھا، اور بڑا جناب شان طریقے سے، اور میڈیا ملا کے 200-300 لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا، اور وہاں پہ اس کی اسکریننگ ہوتی تھی، اور اسکریننگ اور اس کے بعد نیوز چینل کے پیکجز بنتے تھے، پرنٹ میڈیا پہ جو ہے نا آرٹیکل لکھے جاتے تھے، فیچر لکھے جاتے تھے، فوٹو شوٹ ہوتا تھا. اب تو سیدھا ہی بٹن دبانا ٹک کر کے یہ یوٹیوب پہ اور ڈیجیٹل پہ ڈال دیا، ریلیز ہو گیا. اب ریلیز کا سٹائل جو ہے وہ یہ ہو گیا. تو بہرحال ظاہر ہے کہ اب یہ دھرندر کی بات کریں تو سنا ہے وہ سینما سے کہیں زیادہ جو ریونیو ہے وہ ڈاؤن لوڈنگ سے ہوا، سوشل میڈیا سے، دھرندر کا. رائٹ اور میرا خیال ہے یہ انڈیا پاکستان کی ہسٹری کی پہلی فلم ہے جس نے سوشل میڈیا سے اتنا پیسہ کما لیا، اور اس وقت وہ کوئی 850 کروڑ پہ جا رہی ہے فلم. تو ظاہر ہے کہ آج بدلتے جدید جو تقاضے ہیں وہ تو یہی ہیں. تو شفقت امانت علی خان کا بڑی دیر کے بعد سنگل جو ہے وہ ریلیز ہو رہا ہے. اس سے پہلے ان کا ایک ڈیوٹ تھا بڑا زبردست، وہ بھی مجھے صوفی سکور سے یاد آ رہا ہے، جو استاد شفقت علی خان کے ساتھ شفقت اینڈ شفقت جی جی کے بالکل نام سے کیا تھا انہوں نے. وہ بڑا ہٹ سانگ تھا. تو یہ ہے کہ اس مصروفیت کے اس دور میں جب ٹائم ہی نہیں ہے کانسرٹ سے، اور اتنا شادیوں کا ایونٹ ہے، اور بیزی ہے ہر بندہ، جس کو گانا آتا ہے وہ بھی، جس کو نہیں آتا وہ بھی، ٹھیک ہے. تو جس کے پاس صرف سنگروں والے کپڑے ہیں وہ بھی بیزی ہے. تو مگر شفقت امانت علی خان تو آلویز بیزی آرٹسٹ، بالکل بالکل پاکستان اور پاکستان سے باہر. تو پھر انتخاب انہوں نے کیا ریشم کا. اس سے پہلے میں بتاؤں ایک سانگ ابھی ریلیز ہونا ہے، وہ طاولہ عیسیٰ خیلوی کا سانگ ہے، مجھے ریشم سے یاد آ گیا. اس سے پہلے ہی نہیں وہ پتہ نہیں اب انہوں نے کیوں ڈیلے کر دیا ہے، وہ ریڈی ہے. وہ بھی بہت بڑا سانگ ہے طاولہ عیسیٰ خیلوی کا، بڑی دیر کے بعد سانگ آ رہا ہے. اس سانگ میں بھی ریشم ہیروئن ہے. او زبردست، یعنی ان کے دو ایگزیکٹلی، سانگز آ رہے ہاں ہیں. وہ یہ بھی بڑا سانگ چلے ہے. اچھی شفقت بات ہے. امانت علی خان بہت بڑا نام ہے، طاولہ عیسیٰ خیلوی بھی فوک گائکی کا جو ہے وہ بہت بڑا نام ہے دنیا کا. تو یہ بھی آ رہا ہے. تو ہماری جو ہے نا وہ انتظار ہے، جی لکنگ فارورڈ اور ٹو اٹ. بیسٹ وشیز ہیں. جب یس گانا آئے گا وائی تو جناب ناٹ، ہم ناظرین کو گانا سنائیں گے، اگر ہمیں انہوں نے بالکل ہم اسٹرائک نہ بھیج دی تو ہم اپنے وہ ان چینل سے سے اجازت لے لیں گے تو ہاں وہ کرنی کریں آئے گے. گی. اور پھر اس پہ شفقت امانت علی خان اور ریشم کو بھی بلاتے ہیں شو میں.
ضرور تو ان کے پوچھیں ساتھ گے شو ان بھی سے کرتے ہیں، تو پھر ان سے اس شوٹنگ کے حالات بھی جانتے ہیں، کہاں کہاں ایکسپیرئنس شوٹ سارا. ہوئی، کیسے ہوئی، لوکیشنز کیا تھیں، چیزیں کس طرح ہوئیں، اور تورموں کے علاوہ ساری باتیں کرتے ہیں ان سے. چلیں ان شاء اللہ تعالیٰ ان سے بھی ملاقات ہوگی اینڈ وی جسٹ وش بیسٹ آف لک ٹو دیم اینڈ لوکنگ فارورڈ ٹو دیئر نیو ریلیز. بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو آپ نے انفارمیشن شیئر کی اینڈ تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار another session. Till then, bye bye.